खुशियों का एक ऐसा जहां गुजरा हर लम्हा याद रहे। तेरे शहर की गलियां निराली, मुगल आजम मार्की एंड होटल वारी वारी आपकी खुशियों की तकमील के लिए पूरी तरह आरास्ता। हर तरह के शाही पकवान के लिए इंटरनेशनल मयार का किचन और बेहतरीन शेफ के तैयार करदा लाजवाब खानों की वसी वैरायटी। जिला भर और लियाकतपुर की तारीख में अपनी नौयत की मुनफरिद और अजीम शान इमारत इंतहाई नफासत से सजाई गई है। हर फंक्शन के बाद हॉल की मुकम्मल सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की एहतियात के मुकम्मल इंतजामात। Well trained professional staff and excellent service. अलर्ट सिक्योरिटी, 1000 गाड़ियों की कशादा कार पार्किंग, 1500 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी और शहर की आइडियल तरीन लोकेशन पर वाक़े। अपनी खुशियों को यादगार बनाने के लिए एतमाद के साथ तशरीफ लाएं और अपने इवेंट को यादगार बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0309 244 5555 and 0343 244 5555। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। साजिद सिराज जलवाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, तहसील जनरल सेक्रेटरी PTI अहमदपुर शर्किया, साबिक सिटी सदर PTI अहमदपुर शर्किया। इसके अलावा आप साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया रह चुके हैं। आप NGO फातिमा वेमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अहमदपुर शर्किया रजिस्टर्ड भी काम नहीं कर रहे, पहले आप रह चुके हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे और आज हम अहमदपुर के जो बेसिक मसाइल हैं, अहमदपुर ज़िला बनवाने के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे साजिद सिराज जलवाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, पहला सवाल हम पूछते हैं कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की ही वजह से की है। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैंने इब्तदाई तालीम जो है सादिक अब्बास हाई स्कूल अहमदपुर शर्किया से हासिल की है। फिर यहाँ कॉलेज में इंटरमीडिएट किया। फिर मैंने बहावलपुर से BCom की है। फिर मैंने LLB कराची से की है और 1994 में मैंने वकालत का लाइसेंस हासिल किया था। ठीक। और प्रैक्टिस शुरू की थी। ठीक। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। ठीक। सर, ये वकील बनने का शौक़ आपको था या आपकी फैमिली ने कहा कि आपको वकील बनना है? मेरे कज़न रहते हैं अमेरिका में। ठीक। तारिक इकबाल, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप जो है ना इस तरफ वकालत की तरफ आएँ। कुछ मेरा भी शौक़ था क्योंकि मैं शुरू से ही सियासत में जो है ना दिलचस्पी लेता था, तो इस वजह से जो है ना वकालत का पेशा अख्तियार किया। और वकालत के पेशे में मैंने ये भी देखा कि भी लोगों के खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वजह से जो है ना खिदमत के जज्बे से आज जो है ना हम इस मकाम पर हैं कि लोगों के काम भी आ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वकील जो है वह वकील ही है जो लोगों के काम आ सकता है। दूसरा बंदा जो है ना, दूसरा शख्स हेल्प तो कर सकता है किसी की, लेकिन काम नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो वकील का ये वकालत से एक तो दूसरा अर्निंग भी होती है और ये भी है कि पेशा भी है, लेकिन ये खिदमत खल्क का जज्बा भी है। ठीक। सर, आप सीनियर कानूनदान हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखें जी, अच्छे वकील में एक तो ये है कि उस अपने पेशे से लायल हो। दूसरा डिग्निटी ऑफ लॉयर्स। मैं क्योंकि बार का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ जी।
اور سیاست میں بھی میں ان ہوں. ہم باہر کی سیاست بھی کرتے ہیں اور باہر کی سیاست بھی کرتے ہیں. جی تو ہم جو ہے نا سیاست میں وہی جو میں پہلے کہا ہے، میں نے خدمت کا جذبہ جو ہے نا وہ پہلے پیش نظر رکھتے ہیں، وہ سامنے رکھتے ہیں. اور ایک اچھے لائر کے لیے یہی ایک ہے کہ وہ دماغ کا ٹھنڈا ہو اور قدموں کا تیز ہو. جو اس کو کام آئے وہ بڑی دلچسپی سے، کیونکہ لوگ یہاں آتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں، تو واحد وکیل ہی ہے جو ان کو سہارا دیتا ہے. اور اپنے کام سے اگر وہ دلچسپی رکھے گا، لگن سے محنت سے کرے گا تو ترقی بھی پائے گا اور لوگوں میں مشہور بھی ہوگا. سر، بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ایز اے قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ بار اور بینچ کا رشتہ تو دو پہیوں کی طرح ہے، دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں، گورنمنٹ قانون بناتی ہے، اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے، سینٹ سے پاس ہوتا ہے، پھر وہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر عدالتوں میں ہم لوگ جو ہے نا اس قانون کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن کراتے ہیں. ایگزیکٹو بھی اس چیز میں رول ادا کرتی ہے. تو بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا ہے اور بڑا مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ دونوں میں ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے قانون کی بالادستی کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے. بار اور بینچ کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ قانون پہ عمل کرایا جا سکے. بالکل. سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہوتے تھے، آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گا کہ اچھا ایک وکیل جو ہے نا وہ پیشیاں لینے کی بجائے اگر وہ اس کو انٹرسٹ سے، اگر لگن سے محنت سے کام کرے اور لوگوں کو انصاف دلائے تو یہ جو ڈیلے ہے انصاف میں، اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. ویسے گورنمنٹ نے بھی آج کل جو ہے نا کچھ رولز پاس کیے ہیں جس کا عمل درآمد ہو رہا ہے کہ 9 منتھ میں جو ہے نا فیصلہ کر دیں، 6 منتھ میں فلاں کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف آ رہا ہے. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، وکلا کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے اور عدالتوں کو بھی اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے. ٹھیک. سر، آپ نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تھا، ماشاءاللہ آپ جیت گئے تھے، تو آپ اپنے ٹینور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ اور ان فیوچر پھر آپ نے صدر کے لیے الیکشن لڑا تھا، انفارچونیٹلی آپ لوز کر گئے تھے، تو ان فیوچر آپ کے پلانز ہیں اور اپنے ٹینور کے بارے میں بھی بتائیے گا. جنرل سیکرٹری میں 99 میں بنا تھا. ٹھیک. تو اس وقت تو ہماری اپنا تعداد جو تھی وہ بہت کم تھی وکلا کی، آج سے یعنی کہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے. جی. تو اس وقت ہم نے ڈیولپمنٹ کی یہ تھا کہ ہم نے باروم، یہ جو آپ نیا ہمارا باروم دیکھ رہے ہیں، جی. اس کی ابتدا ہم نے کی تھی. ماشاءاللہ. ٹھیک. یہ ہم نے ہی بنایا تھا. پھر اس میں آہستہ آہستہ جو ہے نا تبدیلی ہوتی گئی. یہ اس کی بنیادیں ہم نے ہی رکھی تھیں. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ جو آپ بار میں کنٹین دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میرے دور کی اچھا بنی ہوئی ہے. ٹھیک. یہ ہم نے ہی اپنا احتجاج کر کے، یہ پہلے کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب لیتے تھے یہ کنٹین کا ٹھیکہ، پھر ہم نے ان سے ایسے سمجھیں کہ چھین کے ٹھیک بار کے حوالے کیا تھا. صحیح. اور بار ہی اب وہ اس کا ٹھیکہ دیتی ہے اور اس سے بار کو جو ہے نا کافی انکم ہوتی ہے.
سر اور جی وکلا کے فلاح کے لیے کہ بھی بہت سارے کام کیے ہیں. آج ہم جس مقام پر بھی ہیں جی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ وکلا ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کے کام آتے ہیں. تو وکلا کی فلاح کے لیے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. ٹھیک. سر احمد پور شرقیہ بار کے حوالے سے میں بات کروں تو احمد پور شرقیہ بار میں کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ احمد پور شرقیہ بار آپ کی تحصیل میں سے سب سے بڑی بار ہے، پنجاب کی تحصیلوں میں سے سب سے بڑی بار ہے. یہاں تقریباً 500 ہمارے وکلا صاحبان ہیں جو 400 پریکٹیسنگ لائر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو مین ہے یہاں کے جو پرابلمز ہیں وہ جونیئرس کے لیے چیمبرز، جن کے پاس چیمبر لیس جو وکلا ہیں ان کے لیے چیمبرز. باقی جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ فلاحی کام جو ہے نا وکلا کی فلاح کے لیے، بار کی فلاح کے لیے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. پچھلے سال بھی ندیم بربڑا صاحب نے اچھے کام کیے ہیں. اس سال بھی وہ ہمارا گروپ جیتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب بنے ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب بنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کی اولین جو ہے نا وہ ترجیح یہی ہے کہ بار کے چیمبرز اور وکلا کے لیے کوئی خاص فنڈز جو ہے نا مختص کیے جائیں تاکہ وہ بیمار ہوں تو ان کو دیا جائے، کوئی فنڈز وغیرہ دیے جائیں. کیونکہ ڈیتھ کلیم تو ہوتا ہے ہمارا، تو لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی ٹھیک وکلا کے لیے کام کیا جائے ٹھیک کہ ان کے لیے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس قسم کے جو ہے نا ان کی ہیلپ کی جائے. یہ ہماری اولین ترجیح ہے. سر ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ آنے والے ٹینور میں آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ 2023 میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ اور دوستوں کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی میں بار کے صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. ٹھیک. سر احمد پور شرقیہ کے حوالے سے بات کروں میں تو احمد پور شرقیہ کے بیسک کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ شہر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی شہر کے حوالے سے دیکھیں ہم سیاسی طور پر ان ہیں تو وہاں احمد پور شرقیہ کے مین تو تھا سیوریج کا مسئلہ. جی وہ ایم پی صاحب نے کچھ حد تک حل کر دیا ہے. دوسرا گلیاں روڈز وغیرہ کا تھا، وہ بھی انشاءاللہ اسی ٹینور میں ایم پی اے کے صاحب کے دور میں ہی، یہ ہماری گورنمنٹ کے ہی دور میں جو ہے نا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور دوسرا جو ہے نا یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا پسماندہ ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہماری ایم این اے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں کنول شوزف صاحبہ، انہوں نے یہاں پہ اپنا اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس منظور کرایا ہے. تو اس کا افتتاح بھی ہم کر کے آئے تھے، کنول شوزف صاحبہ آئی تھیں اور وی سی صاحب آئے تھے. تو اس لحاظ سے وہ بھی اچھا ایک اقدام ہے، اس کو بھی لوگوں نے بہت سراہا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں اسلامیہ یونیورسٹی کی بسیں نہیں آتی تھیں، خانقاہ شریف تک آتی تھیں، احمد پور شرقیہ تک نہیں آتی تھیں. وہ ہم نے جا کر کنول شوزف صاحبہ تھیں، ہم لوگ تھے، جا کے وی سی صاحب سے کو ملے تھے. انہوں نے یہ 3 بسیں جو ہیں نا وہ ارینج کیں اور آج اسٹوڈنٹ جو ہیں نا ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا فلاحی کام جو ہے نا انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گے. گورنمنٹ کا بھی یہی ہے کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے. گورنمنٹ کا مین، عمران خان کا مین یہی مقصد ہے گورنمنٹ میں آنے کا کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے. کیونکہ فیولر لاٹ تو ہے نا وہ تو فائدے اٹھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا غریب کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی احمد پور شرقیہ کے حوالے سے جو ہے نا اچھے پروگرس ہوگی. ٹھیک. سر احمد پور شرقیہ کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا. ہاں جی بالکل، یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے آپ نے.
یہ پچھلے دنوں ہی ہماری جی میٹنگ ہوئی ہے بار کی، ٹھیک تو ندیم بربرہ صاحب نے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بار کے، جی انہوں نے اس ضلع بناؤ تحریک میں جو ہے نا ہوں، وہ مجھے چیئرمین بنایا ہے اس ضلع بناؤ تحریک کا، اور ہم نے اس تحریک کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہوں، آگے لے کے جائیں گے، اور چیف منسٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوں، ہونی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں، پیپر ورک کر رہے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اس ضلع بناؤ تحریک میں جو ہے نا ہوں، اس کو لاہور تک لے کے جائیں گے، اور اپنے احمد پور کو ضلع ضرور بنوائیں گے۔ اور ہماری کنول شوز صاحبہ MNA جو ہیں جی وہ کیونکہ بیسیکلی یہیں کے ہیں، ہوں، احمد پور سے تعلق رکھتی ہیں، ہوں، انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ احمد پور کو ضلع بنا دیں۔ ہوں، تو پچھلے دنوں بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ضلع کے حوالے سے بات کی ہے احمد پور کو ضلع بنانے میں۔ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد جو ہے نا احمد پور جو ہے نا ضلع بن جائے، اور احمد پور کے لوگوں کی خواہش بھی یہی ہے، اور یہ احمد پور کو ہونا بھی چاہیے، جی ٹھیک کیونکہ آبادی کے لحاظ سے یہ بہت بڑی تحصیل ہے۔ ٹھیک سر، آپ سٹی صدر بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی ہے احمد پور شرقیہ میں کس حد تک مضبوط ہے، اور کس پارٹی کہاں تک مضبوط ہو چکی ہے؟ سٹی صدر بھی میں رہ چکا ہوں، اور جنرل سیکرٹری بھی تحصیل کا میں رہ چکا ہوں، اب تو کیونکہ باڈیز کو توڑ دیا گیا ہے۔ ہوں، تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا آپ اس تنظیم اپنا تحریک کا جو ہے نا اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ آج MPA ہوں، ہماری PTI کا ہے، شہزادہ غزین عباسی صاحب PTI کی ٹکٹ سے لڑے تھے، ہوں، اور ہمارا MNA سید سمیع حسن گیلانی صاحب ہوں، وہ بھی PTI کی ٹکٹ پہ الیکشن انہوں نے لڑا تھا، اور دونوں ہی جیت گئے تھے۔ ہوں، تو ہم کیونکہ 1996 سے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ تنظیم سازی مضبوط تھی، شہر میں اچھا خاصا ووٹ نکلا، اور رورل ایریا میں بھی PTI کا اچھا خاصا ووٹ نکلا، جس کی وجہ سے یہ دونوں ٹکٹوں پر جو ہے نا MNA اور MPA جو ہے نا کامیاب ہوئے۔ ٹھیک اور فردر بھی ہم جو ہے نا اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو الیکشن آئے گا، چاہے وہ بلدیاتی ہو یا جنرل الیکشن ہو، تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ PTI کے ہی کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے اگر سیاستدان کے حوالے سے بات کروں تو آپ کے آئیڈیل سیاستدان کون ہے، آپ کے فیوریٹ لیڈر؟ میں تو بلا جھجک کہوں گا ہمارا عمران خان جو ہے نا ہمارے لیڈر ہیں۔ وہ سیاستدان تو نہیں ہیں، نہیں کہہ سکتے، وہ اس کو لیڈر ہی کہیں گے ہم۔ ٹھیک وہ تو سر، قوم کو لیڈ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، صوبہ بہاولپور یا صوبہ سرائیکستان، اس بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ میرا دیکھیں، ہم ہیں پارٹی PTI سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہمارا پارٹی کا جو آئین ہے، ہوں، اس کے جو رولز ہیں، ہم اس سے نہ آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ہوں، ہمیں وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی الیکشن سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ نہ صوبہ سرائیکی نہ صوبہ بہاولپور، تو صوبہ جنوبی پنجاب، ہوں، تو اس کے 2 سیکریٹریٹ بھی بنا دیے ہیں۔ ہوں، تو ہم تو اپنے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے وہ قوم کے لیے اچھا سوچیں گے، وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ ٹھیک سر، ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، تعلیم کے حوالے سے بات کی، تو سر اب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ جی، مجھے شعر و شاعری سے بھی اچھا لگا ہوا ہے، ہوں، اور ادب سے بھی میں جتنا وقت ملتا ہے کتابیں پڑھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹورازم کے حوالے سے بات کریں تو ٹورازم کا کتنا شوق ہے آپ کو؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ فیوریٹ شہر تو میرا بہاولپور ہے، ٹھیک بہاولپور کو میں بہت پسند کرتا ہوں، ہوں، کیونکہ ہمارا اپنا شہر ہے۔ ویسے مجھے لاہور بہت پسند ہے، کراچی بھی پسند ہے، کراچی میں بھی میں رہا ہوں، اور
پاکستان میں نے تقریباً گھوما ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، تو پاکستان کے ہر شہر سے محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے۔ ان فیوچر جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ نہیں، پارٹی ایسا کوئی خیال نہیں ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں بار میں؟ میں فوجداری کیس زیادہ ہینڈل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ہم انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ کھانوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ میری فیوریٹ ڈش جو ہے وہ قیمہ مٹر، ہم، گوبھی گوشت اور ساگ گوشت، ہم، اور جو ہمارا سرائکی کلچر سوہانجنا گوشت، ٹھیک یہ چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں نا، تو انسان کی یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دوسرے کے کام آئیں۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، احمد بار کے وکلا صاحبان کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا سب دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کے کام آئیں، اپنی وطن کی مٹی سے محبت جو ہے نا انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ اپنے دوستوں کے کام آئیں، اپنے گھر والوں کے کام آئیں، اور محبت سے رہیں۔ محبت ہی میرا پیغام ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔